नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुरूद शरीफ सारे पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। और अज़वाज मुतहहरात का सिलसिला चल रहा था और बात हम कर रहे थे हजरत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में। और हजरत आयशा फरमाया करती हैं कि मैं अल्लाह ताला ने मुझको चंद बातें ऐसी अता की हैं जो दुनिया में मेरे सिवा किसी और को नहीं मिली। यानी कि इसमें खास हजरत आयशा के कुछ फजाइल हैं जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनको नवाजे। उसमें हम देखते हैं, उसमें सबसे पहली बात यह है कि सिर्फ हजरत आयशा ही कवारेपन में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई। दूसरा बात कहते हैं कि हजरत जिब्राइल अमीन मेरी शक्ल में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले और कहा कि आयशा से शादी कर लीजिए। सुभान अल्लाह। तीसरी बात, अल्लाह ताला ने हजरत आयशा के लिए आयत बरात नाज़िल फरमाई। ये जो हमने बहुत डिटेल से वाक़या किया था ना, वाक़या इफ्क में अल्लाह ताला ने उनकी पाकीज़गी बयान की थी। चौथी बात, हजरत आयशा फरमाती हैं कि मेरे माँ बाप दोनों महाजर थे। फिर फरमाती हैं कि मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने होती और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में मसरूफ होते थे। फिर फरमाती हैं कि मैं और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही बर्तन से गुस्ल करते थे। फिर उनकी और खास बात यह है कि नज़ूल वही के वक़्त अज़वाज में से सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास होती थी और कहती हैं कि जिस दिन मेरी बारी होती थी उसी दिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहलत फरमाई, इस दुनिया से कूच फरमाया। जब सरवर कायनात की रूह ने परवाज की तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक हजरत आयशा फरमाती है मेरी गोद में और कहती हैं कि मेरे ही हुजरे को रहमतुल लिल आलमीन का मुदफ़न बनने की सादत नसीब हुई। और हजरत आयशा फरमाती हैं कि मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अपनी आंखों से देखा। और तमाम स्कॉलर्स का इस चीज पे इत्तफाक है कि इस्लाम में हजरत खतीजातुल कुबरा, हजरत फातिमातुल ज़हरा और हजरत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हु औरतों में सबसे अफजल हैं। और इन तीनों के फजाइल जो है मुख्तल, यानी कि उनकी बहुत सी डायरेक्शंस हैं उनकी उनकी फजीलतों की। हजरत आयशा को इल्मी कमालात, दीनी खदमात और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और इरशादात के नशरो अशात के एतबार से जो दर्जा फजीलत हासिल होता है वो बिल्कुल एक यूनिक दर्जा है। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद है कि आयशा को औरतों पे इस तरह फजीलत है जिस तरह शोरबे में मिली हुई रोटी सरीद को खानों के दूसरी इकसाम पर है। सुभान अल्लाह। आप देखिए कि हजरत आयशा की जो पूरी लाइफ थी, आप यहाँ पे देखते हैं कि हम देखते हैं कि ये अल्लाह ताला की अज़वाज हैं तो पता नहीं कितने कंफर्ट लेवल में होंगी, कितने मुलाजिम इनको केयर टेक कर रहे होंगे, या ये कितने जबरदस्त बेड्स पे सोती होंगी, या बड़े जबरदस्त उनके आलीशान महल होते होंगे। तो यहाँ मकसद सिर्फ यही है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी अज़वाज पे बात करने का कि किस किस हालात में उन्होंने किस किस तरह से सब्र किया। जो भी हालात थे, सदका खैरात करना, इबादत करना, उसमें कभी कोई कमी कोताही नहीं आई और अल्लाह का शुक्र अदा करने में कभी कमी कोताही नहीं आई। तो फिर आप देखें कि हमारा करेक्टर क्यों नहीं उन जैसा हो सकता। हम क्यों हर वक्त औरतें कंप्लेनिंग 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 करती रहती हैं। और आप ये देखें कि उसी कंप्लेनिंग में हम क्या से क्या कर जाती हैं। हम अपने हस्बैंड्स को नाराज कर देती हैं और फिर इसी तरह और बस बहुत से मसले मसाइल कर देते हैं। तो बहरहाल अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हजरत आयशा की जो खास आदात है, अल्लाह ताला हमारी तमाम मुसलमान औरतों के अंदर अल्लाह ताला ऐसा पेशेंस, ऐसी करेज और ऐसा फहम दीन का अल्लाह ताला अता फरमा दे। अच्छा जी, कहते हैं कि हदीस कुछ और अच्छी सी बातें मेरे ख्याल से डिस्कस कर लेते हैं। हजरत आयशा की मैंने वो आपको बात बताई थी कि जब एक दफा आपने दौड़ लगाई थी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो हजरत आयशा पहली दौड़ में जीत गई थी। और फिर एक दफा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा फिर उनसे कहा कि चलो दौड़ लगाते हैं, और फिर जब दौड़ लगाई तो तब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीत गए। और स्कॉलर्स कहते हैं कि एक्चुअली पहली मर्तबा दौड़ में हजरत सदीका जो थी वो नौ उम्री की वजह से हल्की फुल्की थी, इसलिए मुकाबला जीत लिया। और दूसरी मर्तबा उम्र के बढ़ने से जिस्म कुछ थोड़ा सा भारी हो गया था और इस
دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے رہے تھے، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے کہا تھا تلکا بد تلکا، عائشہ حساب برابر ہو گیا، بدلہ اتر گیا، پہلی دوڑ میں تم آگے نکل گئی تھی، اس مرتبہ میں آگے رہا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کسی بات پر ام المومنین حضرت صدیقہ آپ کے ساتھ کبھی کچھ خفا سی ہو جاتی تھی یا بولنا ترک کر دیتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود انہیں بلاتے تھے، ان کو خوش کرنے کے لیے فرماتے تھے اے حمیرہ بولو، اے حمیرہ بات تو کرو، اور اتنی سی بات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ حضرت عائشہ مسکرانے لگتی تھی۔ اور بہرحال بہت پیاری پیاری باتیں ہیں حضرت عائشہ سے ریلیٹڈ۔ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ کی باری تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیقہ کے حجرے میں مقیم تھے کہ حضرت صفیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک پیالے میں کچھ کھانے کے لیے بھیجا۔ حضرت صفیہ کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا۔ حضرت عائشہ نے اس کو اپنی توہین سمجھا اور غصے میں آ کر وہ کھانے سے بھرا ہوا پیالہ توڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عائشہ کا یہ فعل دیکھا تو بے ساختہ مسکرا دیا اور ہنس کر اس معاملے کو ٹال دیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح ایک عام عورت ہوتی ہے اس طرح وہ بھی خفا ہوتی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا کہ وہ اس پہ کچھ ریاکشن نہیں دیتے تھے، کوئی اور چیز ایسے نہیں کرتے تھے، اور کوئی جو ہنسی مذاق کی بات تھی اس کو ایسے ٹال دیتے تھے۔ مسند احمد میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابو بکر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا چاہا مگر اجازت نہ ملی۔ اتنے میں حضرت عمر بھی آئے، انہوں نے بھی اجازت چاہی لیکن انہوں نے بھی اجازت نہ ملی۔ تھوڑی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو یاد فرمایا۔ جب دونوں بزرگ حجرے میں داخل ہوئے تو دیکھا ازواج مطہرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں۔ حضرت عمر نے کہا دیکھو میں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کو ہنسا دوں گا۔ پھر کہنے لگے حضور کاش آپ دیکھتے میری بیوی نے آج مجھ سے روپیہ پیسہ مانگا، میرے پاس تھا نہیں، جب زیادہ ضد کرنے لگی تو میں نے اٹھ کر گردن ناپ لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور فرمانے لگے یہاں بھی یہی قصہ ہے، دیکھو مجھ سے مال طلب کر رہی ہیں۔ یہ وہ واقعہ جو میں نے آپ کو بتایا تھے، 4 بڑے امپورٹنٹ واقعے کہ جب ازواج مطہرات نے جب کچھ مالی غنیمت زیادہ آ گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا تھوڑا سا خرچے میں اضافہ کریں، تو حضرت ابو بکر نے حضرت عائشہ کی طرف لپکے اور حضرت عمر اپنی بیٹی حضرت حفصہ کی طرف، اور فرمانے لگے افسوس تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مانگتی ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں۔ آپ نے جب اپنے جان نثاروں کے بدلے ہوئے تیور دیکھے تو انہیں روک دیا، ورنہ عجب نہیں تھا کہ دونوں بزرگ اپنی صاحبزادیوں کو مارتے۔ اب تو سب بیویاں کہنے لگی کہ ہم سے سنگین غلطی ہوئی، ہم آپ کو ہرگز اس طرح تنگ نہیں کریں گے۔ یہ بھی ایک مسند احمد کی ایک اوتھینٹک حدیث کا مفہوم ہے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ ایک حجرے میں تشریف فرما تھے اور کسی بات پر امہات المومنین زور زور سے گفتگو کر رہی ہیں اور ہنس رہی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل میں شریک تھے۔ اس اثنا میں حضرت عمر تشریف لائے اور تمام ازواج جو تھیں وہ ایک دم خاموش ہو گئیں، جیسے کوئی یہاں ہے ہی نہیں۔ آپ نے ایک دم بدلی ہوئی حالت دیکھی تو ہنس پڑے۔ حضرت فاروق اعظم جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرانے کی وجہ دریافت کی تو فرمایا عمر یہ تم سے بہت ڈرتی ہیں، ابھی تمہارے آمد سے پہلے خوب ہنس کھیل رہی تھیں اور اب دیکھو جیسے ان میں سے کسی کے منہ میں زبان ہی نہیں ہے۔ حضرت عمر نے یہ سن کے فرمایا بیوقوف مجھ سے ڈرتی ہو، اللہ کے رسول سے نہیں ڈرتی جن سے میں تو کیا تمام مسلمان ڈرتے ہیں۔ اور یہ بھی بخاری کے اوتھینٹک حدیث کا مفہوم ہے۔ تو یہاں سے ایک میاں بیوی کا تعلق بھی پتہ چلتا ہے۔ آپ یہاں سے آپ دیکھتے ہیں کہ کس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک مزاح کی اور ایک انڈرسٹینڈنگ کی اور ایک برابری کی ایک صورت تھی کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی جو تھی، سب لوگ جو تھی ان کو بیٹھ کر وہ خوش ہوتی تھی۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ سم ٹائم جب کبھی ہسبینڈ آتے ہیں تو ایسے واقعی بچے بیوی جو ہوتی ہے منہ بےچاری ڈر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ابھی پتہ نہیں وہ کیا کہیں گے اور کیا بات ہوگی اور کس طرح وہ ڈانٹیں گے یا کسی بھی بات پہ ان پہ غصہ آ سکتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کس قدر خوبصورت ماحول تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا، کہ سب ہنس رہے تھے، مذاق کر رہے تھے، گپ شپ لگا رہے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بات پہ کچھ ناراض ہو گئیں اور غصے میں آ کے ذرا اونچی آواز میں آپ سے بات کرنے لگیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا سم ٹائم ہم عورتیں بھی اپنے ہسبینڈ سے کسی بات سے ناراض ہو کے اونچی بولنے لگ جاتی ہیں۔ تو اسی اثنا میں یعنی کہ اسی دورانیے میں حضرت ابو بکر صدیق بھی ملاقات کے لیے تشریف آئے۔ جب آپ نے اپنی بیٹی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں مخاطب دیکھا تو غصے سے بیتاب ہو گئے
اور یہ فرماتے ہوئے تھپڑ مارنے کو آگے بڑھے کہ تم اللہ کے رسول سے اس لہجے میں بات کرتی ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یار آپ کو پتا ہے غار ثور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے ساتھ 3 دن انہوں نے قیام کیا تھا. تو جب انہوں نے اپنے دوست کو دیکھا اور وہ ان کے بیسٹ فرینڈ تھے, انہوں نے جب ان کے بدلے ہوئے تیور دیکھے تو جلدی سے اٹھ کر درمیان میں آ گئے اور حضرت عائشہ کو بچا لیا, اور حضرت ابو بکر جو تھے تہش سے بھرے ہوئے واپس لوٹ گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر چھیڑنے کی غرض سے فرمایا, کیوں عائشہ, بچا لیا نا, ورنہ دماغ ٹھکانے آ جاتا. تو حضرت صدیقہ بھی زیر لب مسکرا کے شرمندہ سی ہو گئی. آپ اندازہ لگاتے کیا سچویشن ہوگی, میرے تو ذہن میں ایسے سامنے آ رہا ہے. تو اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو جیسے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اب آج کی یہ بات سن کے اب عورتیں جو ہے اپنے ہسبینڈ کے سامنے اونچی بولنا شروع کر دیں. یہ سم ہاؤ بائی سم کسی ایموشن کے انڈر آ کے کبھی عورتیں تھوڑی سے لاؤڈ ہو جاتی ہیں, تو بات سمجھداری کی ہوتی ہے. ورنہ حضرت عائشہ جو تھی فوراً اپنی غلطی ایکسیپٹ کی. وہ یہ نہیں تھا کہ اس چیز کو لنگر آن کر دیں, تو فوراً وہ جو تھی اتنا ان کو محبت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو تھے نا خود پیوند لگاتے تھے, اور کہتی ہیں کہ میں چرخہ کاتری ہوتی تھی تو میں نے دیکھا کہ آپ کی پیشانی مبارک میں پسینے کے اندر ایک نور ہے جو ابھر رہا ہے اور جو بڑھ رہا ہے. میرے لیے بڑا خوبصورت منظر تھا اور میں حیرت سے کو چرخہ کاٹ رہی, امیجن کری سین کو, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کچھ کام کر رہے ہیں تو ان کا جو چہرہ مبارک تھا, ان کے ماتھے سے پسینہ نکل رہا تھا اور جسم سے نور نکل رہا تھا. اور کہتی ہیں کہ میں اس خوبصورت منظر کو بہت دیر تک دیکھتی رہی. آپ نے جو نظر مبارک اٹھا کے دیکھا تو فرمایا, صدیقہ کیا بات ہے, کیوں حیران ہو کے دیکھ رہی ہو؟ میں نے عرض کی, اللہ کے رسول, میں نے دیکھا ہے کہ آپ کی مبارک جبین پر پسینہ اور پسینے کے اندر چمکتا ہوا نور, اس خوشبن منظر نے مجھے آپ کی طرف دیکھنے رہنے پہ مجبور کر دیا ہے. اور باخدا اگر ابو کبیر حضلی یعنی کہ جاہلیت کا ایک مشہور شاعر تھا, اگر وہ آپ کو دیکھتا تو اسے معلوم ہوتا کہ اس کے اشعار کا صحیح مصداق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سناؤ تو اس کے اشعار کیا ہیں؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں, میں نے وہ اشعار سنائے جس کا ترجمہ ہے, وہ ولادت اور رضات کی آلودگیوں سے پاک اس کے روشن چہرے کو دیکھو تو معلوم ہوگا کہ نور اور روشن برق جلوہ دے رہی ہے. آپ نے جب یہ اشعار سنے تو جو کچھ ہاتھ میں تھا رکھ دیا اور حضرت عائشہ کی پیشانی کو چوم لیا اور ارشاد فرمایا, عائشہ, جو لطف مجھے تیرے کلام سے ہوا اس قدر سرور تجھے میرے نظارے سے نہ ہوا ہوگا. یعنی کہ آپ دیکھیں کس قدر ایک ورڈ آف اپریسیشن تھی جو میاں بیوی ایک دوسرے کو وہ لوگ دے رہے تھے. تو ہمارے یہاں پہ تو مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ جو ہماری آج کل کی ڈائیورس ریشو زیادہ ہو گئی ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرنا بند کر دیا ہے. ہمارے اندر ایکسپریشن ہی نہیں ہے. میں اگر آپ میں سے سوال کروں نا, بلکہ ڈیئر دوں, کہ آپ میں سے کسی نے اپنے ہسبینڈ کو کب کہا ہے کہ آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں یا آئی لو یو, تو میرے خیال سے آپ سب سوچوں میں پڑ جائیں گے کہ لاسٹ ٹائم کب کہا تھا. تو ایکسپریسو ہونا چاہیے. اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ حضرت عائشہ بھی کتنی ایکسپریسو تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کتنے ایکسپریسو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ارشاد ہے کہ عائشہ ہی ہے کہ میں اس کے بستر پہ ہوں تو اس وقت بھی وہی کا نزول ہو جاتا ہے, مگر دوسری بیویوں کے بستر پہ کبھی ایسا نہیں ہوا. اور ایک مرتبہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سفر تھیں کہ حضرت حفصہ نے سواری حضرت عائشہ سے تبدیل کر لی. راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے اونٹ کی طرف گئے تو اس پر حضرت حفصہ سوار تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ہی چل پڑے. حضرت عائشہ صدیقہ کی جدائی برداشت نہ کر سکی. جب منزل کو پہنچ کر سواری سے اتری تو اپنا پاؤں گھاس کے اندر داخل کر دیا اور کہا, اے میرے پروردگار, کسی سانپ یا بچھو کو بھیج کے مجھ کاٹ کھائے, وہ تو تیرے رسول ہے کہ میں ان کے شان میں کچھ کہہ ہی نہیں سکتی. آپ سمجھ آتی کہ یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ بیسک ان کی جو انسٹنکٹ تھی عورت کے لحاظ سے کہ وہ جیسے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سواری اونٹ کی سواری کے ساتھ حضرت حفصہ کی اونٹ کی سواری کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے, تو انہیں وہ بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا کیونکہ اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ حضرت عائشہ اس کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں, یعنی کہ بیسک ان کے اندر ایک عورت والی حص بھی ہے جس میں ناراض ہونا بھی ہوتا ہے, کبھی وہ ہسبینڈ سے لاؤڈ بھی ہو جاتی ہے اور کبھی وہ شکوہ بھی کرتی ہیں, لیکن the thing is کہ فوراً کم بیک ہوتا ہے,
فوراً وہ محبت پیار اس کو آپ لنگر آن نہیں کرتے کہ بھی اپنی کسی چیز کو آپ لمبا کر لیں. ود ان اے سیکنڈ وہ فوراً وہی چیزیں واپس آ جاتی ہیں. وہ پھر اسی طرح اللہ کی رسول کی دیوانی بن جاتی ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ مجھے عرصہ دراز سے اس بات کی آرزو تھی کہ حضرت عمر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بیویوں کے نام معلوم کریں جن کا ذکر قرآن کی اس آیت میں ہے، سورہ تحریم کی جو ہے پارہ نمبر 28 میں. اے نبی کی دونوں بیویوں، اگر تم اللہ کے سامنے توبہ کر لو تو بہت بہتر ہے، یقیناً تمہارے دل جھک پڑیں گے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں میں موقع کی تلاش میں تھا کہ آپ سے واقعہ پوچھوں. جب آپ حج کو چلے تو میں بھی ہم رکاب ہو گیا، اور دوران سفر آپ راستہ چھوڑ کے قضائے حاجت کے لیے الگ ہوئے تو میں پانی اٹھائے پیچھے چل پڑا، اور جب آپ فارغ ہوئے تو میں نے وضو کروایا اور موقع کو غنیمت جانتے ہوئے عرض کیا. یہ حضرت عمر کی بات کی جا رہی ہے. اے امیر المومنین، جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی وہ دونوں کون ہیں؟ تو حضرت عمر نے فرمایا ابن عباس تو علم کا بڑا طلبگار ہے، سنو وہ دونوں حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ ہیں. اور ابن عباس فرماتے ہیں کہ پھر حضرت عمر نے یہ پورا واقعہ بیان کرنا شروع کر دیا کہ سنو، واقعہ یہ ہے کہ ہم قریش تو اپنی عورتوں کو تابع رکھتے ہیں، مگر مدینہ پہ اکثر ان کی عورتیں حاوی تھیں، اور جب ہم ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو ہماری عورتوں نے بھی ان کو دیکھا دیکھی ہم پہ غلبہ حاصل کرنا چاہا، اور خود میرے ساتھ یہ ہوا. میں مدینہ شریف کے بالائی حصے میں حضرت امیہ بن زید کے گھر ٹھہرا ہوا تھا کہ ایک دفعہ میری بیوی سے کسی بات پہ ناراضگی ہو گئی اور میں نے غصے میں آ کے کچھ کہنا شروع کیا تو اس نے بھی آگے سے جواب دینے شروع کر دیے، اور مجھے بڑا افسوس ہوا، یہ تو بڑی بری حرکت ہے، یہ نئی بات کیسی؟ میرا تعجب دیکھ کے میری بیوی نے کہا جناب آپ کس خیال میں ہیں؟ باخدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی آپ کو جواب دیتی ہیں، بلکہ سارا دن کلام تک نہیں کرتی. اور کہتے حضرت عمر کہتی میں ایک نئی الجھن میں پڑ گیا، وہاں سے چلا اور سیدھا اپنی بیٹی حفصہ کے گھر گیا اور پوچھا کیا یہ سچ ہے تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتی ہو اور کبھی کبھی سارا سارا دن بھوکی رہتی ہو؟ حضرت حفصہ نے کہا ہاں یہ سچ ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے کہا وہ برباد ہوئی، وہ نقصان میں پڑی جس نے ایسا کیا. کیا تم اس سے غافل ہو گئی ہو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناراض ہونے کی وجہ سے ایسی عورت پہ اللہ ناراض ہو جائے اور وہ کہیں کا نہ رہے؟ خبردار آئندہ سے آپ کو کوئی جواب نہ دینا اور نہ ہی آپ سے کچھ طلب کرنا، اور جس چیز کی ضرورت ہو مجھ سے مانگ لینا. سنو، تم حضرت عائشہ کو دیکھ کے ان کی ریس نہ کرنا، وہ تم سے اچھی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منظور نظر ہے. اب آپ دیکھیں ایک والد کا بھی کریکٹر دیکھیں، حالانکہ بہت بڑے صحابی ہیں، خلیفہ ہیں، اور وہ کیا کر رہے ہیں، وہ اپنی بیٹی کو بھی سمجھا رہے ہیں. ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے، یہاں بیٹی میاں بیوی کی انبن ہوئی، بیٹی نے کوئی بات گھر میں کی تو سارے لڑکی والے وہ آئے، ہاؤ ڈیئر، ہماری بچی کو کسی نے یہ تکلیف پہنچائی کیسے، ہمیں یہ بات اس نے کہی کیسے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ سمجھانے کا اصول بھی کہ حضرت حفصہ کے جو والد ہیں وہ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ تم نے ایسا نہیں کرنا. اور یہ بات ہماری امت کی تمام مسلمانوں کی عورتوں کے لیے یہ ایک راہ ہدایت ہے. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے مجھے بتایا کہ ہمارے پڑوس میں ایک انصاری رہتا تھا، میں نے اسے باری مقرر کی ہوئی تھی. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتا تھا اور ایک دن میں، جو احادیث وہ سنتا تھا مجھے بتاتا تھا اور میں اس سے. ان دنوں ہم میں یہ بات مشہور ہوئی کہ غسانی بادشاہ اپنی بادشاہ کو ہم پر حملہ کرنے کے لیے تیاری کر رہا ہے. اور ایک دن وہ انصاری دوست اپنی باری کے دن خدمت نبی میں گیا اور جب عشاء کے وقت واپس لوٹے تو آتے ہی میرا دروازہ زور زور سے کٹکھٹانے لگے اور اونچی اونچی آوازیں بھی دینے لگے. میں جلدی سے گھبرایا اور باہر نکلا، پوچھا خیریت تو ہے؟ تو اس نے کہا آج بڑا حادثہ ہو گیا. میں نے کہا کیا غسانی بادشاہ پہنچا؟ اس نے کہا نہیں، اس سے بھی بڑھ کر حادثہ ہوا اور بڑا ہولناک اور المناک. میں نے کہا یار کچھ تو بتا کیا ہوا؟ اس نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی. میں نے کہا افسوس، حفصہ برباد ہو گئی، اس نے نقصان اٹھایا، مجھے تو پہلی اندیشہ تھا. کہتے ہیں کہ رات مشکل سے گزاری، صبح ہوتی ہی نماز پڑھ کے کپڑے بدلے اور سیدھا حضرت حفصہ کے پاس گئے اور دیکھے کہ وہ رو رہی تھی. اور میں نے کہا کیوں روتی ہو؟ کاش تم نے میرا پہلے کہنا مانا ہوتا، میں نے تمہیں پہلے ہی آگاہ کیا تھا. اب بتاؤ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں طلاق دے دی ہے؟ جواب دی کچھ علم نہیں، ہم سے ناراض ہو گئے، اپنے بالا خانہ میں تشریف لے گئے ہیں. میں حضرت حفصہ کے گھر سے نکلا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کی طرف گیا تو کیا دیکھا کہ وہاں ایک حبشی غلام ربا آپ کے دروازے پہ پہرا دے رہا. میں نے ان سے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے لیے اجازت طلب کرو کہ عمر حاضر ہونا چاہتے ہیں. وہ غلام اجازت لینے کے لیے گیا مگر آپ خاموش رہے. اس نے آ کر کہا کہ آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا. میں وہاں واپس مسجد نبی میں آ گیا، دیکھا کہ بعض صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر رو رہے ہیں
میں کچھ دیر یہاں ٹھہرا لیکن پھر اٹھ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا گیا کیونکہ طبیعت بے چین تھی کہ حقیقت حال تو معلوم کروں. دوبارہ گیا, اجازت لی, غلام کو بھیجا مگر پھر بھی اجازت نہ ملی. کہتے ہیں میں پھر مسجد میں آ کے بیٹھ گیا. اور آپ سوچیں کہ وہ کتنے بے چین تھے. کہتے ہیں پھر کھڑا ہوا, پھر تیسری دفعہ پھر غلام کو بھیجا اجازت کے لیے کہ انہوں نے اس کو ملازم کو کہا کہ ریکویسٹ کرو کہ عمر حاضر ہونا چاہتا ہے. اب تیسری دفعہ بھی اجازت نہ ملی تو میں مایوس ہو کر واپس لوٹا. ابھی واپس مڑا ہی تھا کہ غلام نے آواز دی, عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی ہے, جاؤ. میں گیا تو آپ خالی چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے. امیجن کریں اس سین کو, اس پہ بچھونا تک نہیں تھا اور اس چٹائی کے نشانات آپ کے مبارک جسم پہ صاف دکھائی دے رہے تھے. اور سرہانے ایک چمڑے کا تکیا جس میں خرمے کی چھال بھری ہوئی تھی. خیر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کھڑے کھڑے آپ سے پوچھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ نے اپنی نگاہ میری طرف اٹھائی اور فرمایا نہیں. میں نے کہا اللہ اکبر. پھر میں کھڑے کھڑے آپ کا دل بہلانے لگا اور آپ کا غم دور کرنے کے لیے عرض کیا, اللہ کے رسول آپ دیکھیے, ہم قریشیوں کا تو یہ قاعدہ تھا کہ اپنی بیویوں کو دباؤ میں رکھتے ہیں, لیکن جب سے مدینے آئے ہیں تو یہاں کے لوگوں کا عجب حال دیکھ رہا ہوں. یہ بالکل زن مرید ہیں, اپنی عورتوں سے دبے رہتے ہیں. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میرا یہ کہنا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا اٹھے. میں نے عرض کیا, اللہ کے رسول دیکھیے, میں پہلی حفظہ کے پاس گیا تھا, میں نے اسے بتایا تھا کہ دیکھ تو اپنی سوکن حضرت عائشہ کی ریس مت کرنا, وہ تم سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بنسبت تیری سے زیادہ محبت ہے. یہ سن کے آپ پھر مسکرائے اور آپ کا غم ذرا دور ہوا اور چہرے پہ مسکراہٹ آئی تو میں بیٹھ گیا اور عرض کی, اگر اجازت ہو تو کچھ دیر اور بیٹھ جاؤں. تو آپ نے اجازت دے دی اور میں نے جو نظر اٹھا کے آپ کے اوپر جائزہ لیا تو آپ نے دیکھا اللہ کی قسم سوائے 3 خشک کھالوں کی کوئی چیز نہ تھی. میں نے آرزوئی دل ہو کے عرض کیا, اے اللہ کے رسول دعا کیجئے اللہ آپ کی امت پہ کشادگی کرے. دیکھیں فارسی اور رومی جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے انہیں کس قدر دنیا کا متاع اور عیش و آرام دیا ہے. یہ سنتے ہی آپ تکیہ چھوڑ کر سیدھے ہو گئے اور فرمایا, اے خطاب کے بیٹے کیا اب تو شک میں ہے کہ اب کافروں کو تو اللہ نے جلدی ہی دنیا کے مزے دے دیے کیونکہ آخرت میں ان کو عذاب ہونا ہے. میں نے فوراً عرض کی, اللہ کے رسول گستاخی معاف, میرے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا فرمائیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ دنیا مانگتے ہیں ان کو دنیا میں دنیا عطا ہو جاتی ہے اور جو لوگ آخرت مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں انشاءاللہ عطا فرمائیں گے. ابن عباس کہتے ہیں یہ سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد آخر میں حضرت عمر نے فرمایا کہ بات یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کی وجہ سے قسم کھا لی تھی کہ مہینے بھر تک میں اپنی بیویوں کے پاس نہ آ جاؤں گا, یہاں تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو تنبیہ فرمائی. اور جب 29 راتیں گزر گئیں تو آپ بالا خانے سے اترے اور سب سے پہلے حضرت عائشہ کے پاس گئے اور انہوں نے کہا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو قسم کھائی تھی کہ میں 1 مہینہ تک عورتوں کے پاس نہیں جاؤں گا, ابھی تو 29 راتیں گزری ہیں اور اس دن سے برابر میں اس کو گن رہی ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صدیقہ مہینہ 29 راتوں کا بھی ہوتا ہے اور یہ مہینہ 29 راتوں کا تھا. سبحان اللہ. آپ یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج بھی کچھ باتوں پہ ان سے ناراض ہوتی تھیں اور لیکن یہ تھا کہ فوراً مانتے تھے, فوراً ڈس ایگریمنٹ ہوتا تھا, فوراً ساتھ ایگریمنٹ ہو جاتا تھا. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ واقعہ ان کی زندگی میں بھی آیا. یہ بہت امپورٹنٹ واقعہ ہے جو میں نے حضرت عائشہ کی شروع کی لائف سپین میں نے ان کے جو 4 اہم واقعات میں سے یہ اہم واقعہ ہے. اور یہاں پہ آج یہ جو میں نے ڈیٹیل سے بتایا اس میں کریکٹرز بتائے جا رہے ہیں کہ لڑکی کے گھر والوں کے کریکٹر کیا ہونے چاہیے, آپ لڑکی کو کیا سمجھائیں کہ اس کے اندر فلیکسیبلٹی ہو, اس کے اندر اڈاپٹیبلٹی ہو, اس نے سمجھنا ہے, اس نے گھر کو چلانا ہے. آپ کہتے ہیں کہ فاقہ زدہ مسلمان مہاجرین پہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ سے حاصل ہونے والا مال تقسیم کیا تو ان کی خوشحالی دیکھ کر, ایکچولی ریزن یہ ہوا تھا, اگر آپ نے تھوڑی سی ہسٹری پڑھی ہو کہ جب یہ غزوہ خندق ہوئی تھی اور غزوہ خندق احزاب ہم ساتھ ساتھ ہم فالوڈ بائی ہم قرآن کلاس میں کر بھی رہے ہیں, اور اس کے سون بعد غزوہ بنو قریظہ ہوئی تھی. اور جب یہ بنو قریظہ ہوئی تھی بہت سا مال غنیمت ہاتھ جو تھا ان کے ہاتھ لگا تھا. تو جب یہ مال تقسیم ہوا تو جو ازواج مطہرات تھی تو جب وہ انہوں نے باقی لوگوں کی خوشحالی دیکھی تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیویوں کی اس دنیا طلبی پر سخت رنج ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے میں آ کے مہینہ بھر تک گھر نہ آنے کی قسم کھا لی، اور جب 1 ماہ ہونے کو تھا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 28 اور 29 نازل فرمائی اور حکم دیا، اے نبی اپنی بیویوں سے فرما دو اگر دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہو تو پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کا گھر نصیب نہ ہوگا۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام لے کر 1 مہینے کے بعد جب گھر تشریف آئے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے میرے پاس آئے اور مجھ سے خطاب کیا اور فرمایا کہ ایک بات کا تم سے ذکر کرنے والا ہوں، تم جلدی میں جواب نہ دینا، اپنے والدین سے مشورہ کر کے جواب دینا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں یہ تو آپ جانتے ہی تھے کہ میرے والدین مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی کا مشورہ کبھی بھی نہ دیں گے، اور ایک روایت میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہ بات دہرائی۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 28 اور 29 کی تلاوت کی۔ میں نے یہ حکم سنتے فوراً عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں والدین سے مشورہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کا گھر پسند ہے۔ اور جب آپ نے میرا یہ جواب سنا تو خوش ہو کے مسکرا دیے، اور اسی طرح باری باری تمام بیویوں نے بھی یہی جواب دیا تھا۔ تو بہرحال واقعہ عشق بھی ہم بہت ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں، جس میں حضرت عائشہ پہ تہمت کا الزام لگا تھا اور جس میں بہت سے صحابی شریک تھے، اور یہ بھی ان کا بہت بڑا اعجاز ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی حضرت عائشہ کی پاکیزگی میں اللہ تعالیٰ نے برات نازل فرمائی تھی، اور کہتے ہیں کہ اس وقت ان کی والدہ نے فرمایا تھا کہ بچی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہو۔ میں نے جواب دیا نہ حضور کے سامنے کھڑی ہوں گی اور نہ اللہ تعالیٰ کی سوا کسی اور کی تعریف کروں گی، کہ اس نے میری برات اور پاکیزگی نازل فرمائی ہے، اس لیے میں تو اسی کی تعریف کروں گی اور اسی کا شکریہ ادا کروں گی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا۔ بہرحال امہات پہ بھی بہت سے ایسے ٹائم آئے، لیکن انہوں نے انتہائی صبر سے، برداشت سے، خندہ پیشانی سے تمام معاملات اور معاملہ فہمی سے تمام معاملات کو ہینڈل کیا، اور یہی ہم توقع اور یہی ٹریننگ ہم اپنے بچے بچیوں کو دینا چاہتے ہیں، کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ تحمل اور برداشت آپ کی زندگی میں بہت ضروری ہے۔ اگر آپ ایک اچھا خاندان، ایک اچھی لائف اور ایک اچھی پارٹنرشپ ود یور ہسبینڈ اگر آپ گزارنا چاہتی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ازواج کے واقعات پڑھیں، اور آپ دیکھیں گی کہ ان کے اوپر کیسے کیسے حالات آئے، لیکن کہیں بھی ان کو شک نہیں تھا، کہیں بھی ان کے اندر شکوہ نہیں تھا، وہ کمپلیننگ نہیں تھی، وہ ہر وقت ایڈجسٹنگ تھی، اور اللہ کی رضا پہ راضی تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ انتہائی خوش تھی، پرمسرت زندگی گزارتی تھی، اور ان کی زندگی میں انتہائی انڈرسٹینڈنگ تھی، مذاق تھا، ہنسی تھی، کمیونیکیشن تھی۔ ہمارے یہاں پہ تو کمیونیکیشن ہی غائب ہو جاتی ہے نا، اور پھر لیک آف کمیونیکیشن ہی پرابلم بنتی ہے۔ تو بہرحال اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کپلز ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں اللہ تعالیٰ بہترین، اللہ تعالیٰ ان کے اندر ٹرسٹ، لو اور انڈرسٹینڈنگ ڈالے، اور جو کپل جن کی شادیاں ہونے والی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اللہ تعالیٰ انہی چیزوں سے نوازے، تاکہ ایک مضبوط خاندان کی بنیاد ہو، اور مضبوط خاندان کے بچے بھی پھر انتہائی مضبوط ہوتے ہیں، اور پھر وہی مضبوط بچے آگے کے انشاءاللہ تعالی مضبوط مومن بنیں گے۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔